बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई हैं और जैसे मैंने आपको कल के तजज़िये में बताया था, वो वीडियो ज़्यादा लोगों ने देखी नहीं कि ये जो बलूचिस्तान में हुआ है इसके पीछे असल खेल कुछ है और वो खेल जो कुछ था ना, वो अब सामने आ गया है। ऑपरेशन शाबान, क्या बात है! उस पर आते हैं। लेकिन पहले ज़रा कुछ लोकल खबरों का जायज़ा ले लेते हैं। सबसे पहले ये खबर ज़रा देखें। कायमा कमेटी दाखिला साबिक अरकान पार्लियामेंट को ब्लू पासपोर्ट देने का बिल मंजूर। अरकान की शरीके हयात 28 साल से कम उम्र ज़ेर कफालत बच्चे भी ब्लू पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। वफाकी इदारों की कारकर्दगी एहतसाब कानून साजी से मुतल्लिक मामलात का तफसीली जायजा हिदायत जारी। जो खैबर पख्तूनख्वा में एक बिल आया था, आपको पता चला ना कि कैसा शोर पड़ा। पीटीआई के अपने सपोर्टर्स ने, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने बैंड बजा के रख दी अपनी ही हुकूमत की। हालांकि अपनी हुकूमत जेर अताब भी है, पीटीआई जेर अताब है, वो जितना ले सकती है पाकिस्तानी सोच के मुताबिक उन्हें लेना चाहिए, लेकिन लोगों ने ऐसी जबरदस्त मिसाल कायम की और अब वफाक में ये मामला आ गया है। मौजूदा नहीं, साबिक सारे जो लोग हैं ना, उनको भी ब्लू पासपोर्ट, उनकी बीवियों को भी ब्लू पासपोर्ट और 28 साल से कम उम्र बच्चों को भी ब्लू पासपोर्ट। अब आप देखेंगे कि इस पे मुकम्मल खामोशी होगी। ना नून लीग का कोई सपोर्टर वोटर बोलेगा, ना पीपल्स पार्टी का बोलेगा, कहीं से कोई आवाज नहीं आएगी। यहां से आपको बुनियादी सियासत का फर्क समझ आएगा कि वफाक में अगर कायमा कमेटी दाखिला साबिक अरकान पार्लियामेंट को ब्लू पासपोर्ट देने का बिल मंजूर करती है तो किसी के कान पे जूं भी नहीं रेंगती। ये है वो डबल स्टैंडर्ड्स मेरे पाकिस्तानियों। इन्हीं डबल स्टैंडर्ड्स और ऐसी हरकतों के हवाले से मैं आज की खबरों पे आता हूं, लेकिन ये डॉक्टर इसरार का एक क्लिप मुझे मिला तो मैं चंद सेकंड आपको सुनाना चाहता हूं। अल्लाह उनकी अगली मंजिलें आसान करे, उनकी कब्र को मुनव्वर करे। ये जरा आप सुने वो क्या कह गए। बुरा ना मानिए, आज रूए अजी की सबसे बड़ी मुनाफिक कौम पाकिस्तान में बसती है। एक हदीस में 3 चीजें बयान की गई, एक में 4। जब बोले झूठ बोले, जब वादा करे खिलाफ वर्जी करे, अगर कहीं अमीन बनाया जाए खयानत करे, और चौथी अलामत, अगर कहीं इख्तलाफ हो जाए तो फौरन आपे से बाहर। फरमाया जिसको ये चारों औसाफ है वो कट्टर मुनाफिक। एक हदीस में आया वो इंसामा व सल्ला व ज़ामा अन्नहु मुस्लिमून, हाँ वो नमाज पढ़ता हो, रोजा रखता हो और अपने आप को मुसलमान समझता हो। इस हदीस को सामने रखिए और अपने माशरे का जायजा ले लीजिए। हम सबको इस माशरे का जायजा लेना चाहिए, क्योंकि मैं दुनिया की कई अकवाम के साथ काम भी कर चुका हूं। लोगों के साथ जॉब के दौरान आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं। पाकिस्तान के अंदर जब हम होते हैं तो हम सिर्फ पाकिस्तान की मुख्तलिफ कौमियतों से मिलते हैं, पंजाबी, पश्तून, सिंध और बाकी बलोच, और आपको हर तरह के लोग मिलते हैं, कश्मीरी मिलते हैं, गिलगित से लोग मिलते हैं और हर जगह से लोग मिलते हैं। लेकिन आप मुख्तलिफ ममालिक से आए लोगों से बहुत कम इंटरेक्ट करते हैं जब आप कहीं जॉब करते हैं। लेकिन जब आप यूरोप में कहीं होते हैं, अमेरिका में, तो आप किसी भी जगह जॉब करते हैं तो वहाँ मुख्तलिफ कौमियतों के, मुख्तलिफ ममालिक से आए लोग होते हैं और आपको पता चलता है कि यार वाक़ई हम जो पाकिस्तानी हैं ना, जिस तरह हम लोगों को जिस माशरे में बड़ा होना पड़ता है, जहाँ हम होश सँभालते हैं, जहाँ हमारी ट्रेनिंग होती है, वहाँ हमारे अंदर मुनाफ़क़त और वो सारी बुराइयाँ जो बदतरीन कौमों की निशानियाँ हैं, वो हम सब में पाई जाती हैं। यही वजह है कि इतने ज़ुल्म और जबर के बावजूद हम खौफ के बुत की पूजा करते हुए खामोश बैठे हुए हैं। और जो कोई कहता है कि खौफ की बुत की पूजा नहीं होनी चाहिए, वो आप क्या बातें कर रहे हैं, ऐसे होता है, आप आ जाएं इनकलाब ले आएं, ऐसे करते हैं लोग। तो इससे ज्यादा बदतरीन कोई चीज नहीं हो सकती। बहरहाल आते हैं खबरों की तरफ। ट्रंप को अचानक बैठे बैठे जोश चढ़ता है और वो कहता है कि 1000 मिसाइल लॉक्ड हैं और लोडेड हैं और उनका रुख इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की तरफ है और हजारों मजीद मिसाइल भी तैयार हैं। अगर ईरान की हुकूमत ने अपनी धमकी पर अमल किया और मुझे कत्ल किया, वो ईरानी हुकूमत की पता है क्या धमकी करार दे रहे हैं? ईरान के सुप्रीम लीडर के जनाजे पर
کسی ایک جگہ پہ کسی عام بندے نے ایک بینر اٹھایا ہوا تھا جس میں ٹرمپ کو مارنے کا کہا گیا تھا، اس کو یہ انہوں نے گورنمنٹ کی دھمکی قرار دے کر اس پہ یہ سارا بیانیہ شروع کر دیا ہے کہ ہمارے ہزاروں میزائل تیار ہیں، ہمارے طیارہ بردار بحری جہاز تیار ہیں، یو ایس ملٹری کو میں نے آرڈر بھی دے دیا کہ اگر یہ مجھے مار دیتے ہیں تو تم نے ان کو مکمل صفحہ ہستی سے مٹا دینا، یہ میں آرڈر دے چکا ہوں انہیں۔ اس خبر کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ یہ جو جنگ دوبارہ شروع ہوئی ہے اس کی ایک وجہ تلاش کی جا رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ جو طاقتیں جو ٹرمپ کو بھی کنٹرول کرتی ہیں، وہ جو ایپسٹین کلاس ہے جو ڈوریاں سب کی ہلاتی ہے، اور پاکستان میں بھی وہی سب کی ڈوریاں ہلاتے ہیں، ان کا ایکچوئل ارادہ شاید ٹرمپ کے حوالے سے ایسا ہی ہے کہ اس پر کوئی حملہ شملہ جو ہے وہ کیا جائے اور اس کا بہانہ بنا کے پھر حالات جو ہے پورے مڈل ایسٹ کے زیادہ خراب کیے جائیں، کیونکہ مڈل ایسٹ کے حالات بہت خراب ہیں۔ ابھی ایران کے ساتھ یہ جو دوبارہ جنگ شروع ہو گئی ہے، امریکی بیڑے دوبارہ ایرانی میزائلز کی حدود میں داخل ہوئے ہیں، بالکل ہارموز کے اینڈ پہ کھڑے ہیں، بلاکڈ پھر سے سٹارٹ ہوا ہے، امریکہ کے فوجی پہنچ رہے ہیں، بلکہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی پرماننٹ بیسز اب اسرائیل میں بنائیں گے اسرائیل کی حفاظت کرنے کے لیے، اور ایسی بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ مستقبل قریب میں آنے والے چند مہینوں میں ایران کے ساتھ بڑی جنگ کی تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ جب یہ تیل کے سٹاک پورے ہو جائیں گے، جب عالمی مارکیٹ جو ہے وہ جھٹکے سے تھوڑا بہت نکل آئے گی، یا تھوڑا بہت لوگ یوز ٹو ہو جائیں گے جو ابھی کرنٹ لیول ہے مہنگائی کا، تو پھر اس کے بعد ایک نیا جھٹکا دیا جائے گا، تو حالات کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ ایسے میں ایک خبر آتی ہے اچانک پاکستان سے جس پر میں نے بات نہیں کی تھی، لیکن اب اس کا کیونکہ ایک اینگل پتہ چلا ہے، اچانک ایک فتویٰ آتا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا کہ کرپٹو حرام ہے۔ بھائی کرپٹو حرام ہے تو وہ پہلے دن سے حرام ہونی تھی، کرپٹو حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو اگر ہم نظرہ تفنن دیکھیں تو یہی ہے جی کہ شریف نے کیونکہ پیسہ ہار دیا ہے، شریفین کے اپنے قریبی لوگوں نے پیسہ ہار دیا کرپٹو میں، تو اس کو حرام قرار دے دو۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جب کوئی جواری جاتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اپنا سب کچھ ہار جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ کہتا ہے آئندہ میں نے کبھی نہیں کھیلنا، کیونکہ وہ اپنا سب ہار بیٹھتا ہے، لیکن جب وہ گھر جاتا ہے تو اس کو دوبارہ تروٹک ہوتی ہے، تو پھر وہ بھاگتا ہے، پھر اپنے گھر کی چیزیں بیچتا ہے اور جا کے پھر جوا کھیلتا ہے، پھر اپنا پورا گھر ہی کئی دفعہ بیچ دیتا ہے، اس کے پیپر حوالے کر آتا ہے، لیکن یہ نشہ اس کا ختم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کا گھر بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس کے رشتے اسے چھوڑ جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایسی صورتحال ہے، لیکن یہ صرف لوکل ایشو ہے کہ جی شریفوں نے پیسہ ہار دیا کرپٹو میں تو چلو جی حرام قرار دے دو، یا میر جعفر نے کہہ دیا جی یہ آپ فتویٰ دے دیں، کیونکہ پاکستان میں فتوے ایسے ہی ہوتے ہیں، عسکری فتوے ہوتے ہیں سارے، لیکن اس کے پیچھے کھیل کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ اس میں سعودی عرب اور یو اے ای کے اینگل کو بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ میں جب اس چیز پہ غور کر رہا تھا کہ ٹرمپ کو $500 ملین کا جو منافع ہوا ہے ورلڈ لبرٹی سے اپنی کرپٹو کمپنی سے، جو اس نے اپنے ٹیکس کے گوشواروں میں بائی دا وے ظاہر بھی کیا ہے، تو اس میں زیادہ پیسہ جو لگایا گیا ہے، دیا گیا ہے، وہ یو اے ای کی طرف سے، ان کی کمپنی کی طرف سے دیا گیا ہے، وہ سب سے بڑے انویسٹر ہیں اس میں۔ سعودی عرب اور یو اے ای کی آپس میں نوک جھونک چل رہی ہے اور حالات ٹھیک نہیں ہیں ان کے آپس میں۔ یہ ایران کا مسئلہ جو ہے یہ نہ ہوتا تو بھی ان کے ہم زیادہ فائر ورک دیکھ رہے ہوتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتے فوجیں لے کر، لیکن ایک دوسرے کے حوالے سے بیانات میں سختی ہوتی اور ایک دوسرے کے حوالے سے جو ایکشنز ہیں وہ زیادہ واضح ہمیں نظر آتے۔ تو ورلڈ لبرٹی میں پیسہ انویسٹ کرتا ہے یو اے ای، اور اس سے کرپٹو سے بہت زیادہ پیسہ بنا رہا ہے یو اے ای، ٹھیک ہے۔ اور اچانک پاکستان میں پرو، آپ یہی کہہ لیں کہ پرو سعودی ملا جو ہے وہ اچانک فتویٰ لے کے آتا ہے کہ کرپٹو حرام ہے۔ تو اس کو اس اینگل سے بھی دیکھا جائے کہ پاکستان اس ٹائم سعودی عرب کے در پہ پڑا بھکاری ہے۔ $5.5 ارب محمد بن سلمان ایسے کر کے نکالے نا تو خدا نہ خواستہ پاکستان یوں دیوالیہ ہو جائے گا، ود ان 3 to 4 weeks پاکستان ایکچولی بینک کرپٹ ہو جائے گا۔ تو پاکستان کیونکہ سعودی عرب کی مرہون منت ہے، تو ہمارے جرنیلوں کو بیٹھے بیٹھے خیال آتا ہے کہ یار ایسے اقدامات کرتے ہیں جس سے دوسرا خوش ہو جائے۔ وہاں سے میں نہیں کہہ رہا کہ آرڈر آیا ہوگا یہ فتویٰ دو، اس کو بھی رد نہیں میں کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اصل چیز یہ ہے کہ یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشرف سے امریکہ نے 1 اڈا مانگا تھا، اس نے 2 یا 3 دے دیے تھے۔ امریکنز کہتے تھے، اور کئی لوگوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں امریکنز نے جو اس ٹائم ایڈمنسٹریشن کا حصہ تھے مشرف دور کے، کہ ہمیں یقین ہی نہیں آتا تھا کہ جو چیز ہم مانگتے ہی نہیں تھے مشرف وہ بھی دے دیتا تھا ہمیں۔
یہ جرنیلوں کی ٹریننگ ہوتی ہے کاکول میں، کیونکہ جب یہ کیڈٹ ہوتے ہیں کہ ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، امریکہ کو ہم ناراض نہیں کر سکتے، بلکہ ہم نے امریکہ کو راضی رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے حوالے سے بھی اور کچھ اور ممالک کے حوالے سے بھی ایسی چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ یہ وہ ممالک ہیں جنہیں ہم نے ہر صورت میں راضی رکھنا ہے، کم وٹ میں۔ یہاں بھی شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی ایسا لگتا ہے کوشش کی گئی ہے، اور یہ فتویٰ جاری ہوا ہے جی کہ کرپٹو ہے ہی حرام، تاکہ وہ جو تم ورلڈ لبرٹی میں پیسہ یو اے ای لگا رہا ہے وہ حرام ہے۔ تو دیکھیں ہم نے آپ کے بیانیے میں کیسے آپ کی مدد کی ہے، تاکہ ادھر سے تھوڑا مال پانی اور آ سکے، تھوڑی آگے ایران کی جنگ شروع ہوگی، تیل مہنگا ہوگا تو تھوڑا اور تیل آ سکے۔ یہ اس طرح کی گیمز ڈالتے ہیں، یعنی بیسیکلی پاکستان ایک ملک ہے اور اس کو چتر چلاکیوں سے چلایا جا رہا ہے، اس کو دھوکے اور فراڈ سے چلایا جا رہا ہے، ممالک کی مدد لینے کے لیے فراڈ کیے جا رہے ہیں، ایسے چلتا ہے ملک۔ اب ایسے میں ویسے ایک بڑی فنی چیز ہوئی کل، میں بلکہ آپ کو دکھاتا ہی ہوں، یہ چیز شیئر کرنے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرا اے آئی ایجنٹ ہے جو چیک کرتا ہے کہ آج کی تازہ ترین خبریں جو ہیں وہ کیا ہیں، اور باقی لوگوں نے کس چیز پہ بات کی ہے، تاکہ میں اس کو اوائڈ کروں اور میں اپنا ایک علیحدہ قسم کا تجزیہ دوں۔ اور آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ علیحدہ بات کرتا ہوں، مختلف بات کرتا ہوں۔ تو ایسے ہی ایک بندہ جس کو شہباز گل لونڈا لپاڑا قرار دیتے ہیں، میرے اے آئی ایجنٹ نے، میں نے نہیں اسے کہا یہ، اس نے صرف دیکھا کہ فلاں نے یہ بات کی ہے، فلاں نے یہ بات کی ہے، فلاں نے یہ کی ہے، تو اس میں وہ کہتا ہے منصور علی خان لونڈا لپاڑا۔ اے آئی ایجنٹ کو بھی لگتا ہے کہ یہ لونڈا لپاڑا ہے۔ یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ ڈاکٹر شہباز گل نے اتنا کوئی اس بندے کے حوالے سے یہ بات کر دی ہے کہ اے آئی کی بھی ٹریننگ یہی ہو گئی ہے کہ یہی ہے لونڈا لپاڑا۔ تو یہ ایک تھوڑی سی انٹرسٹنگ چیز تھی، میں نے کہا آپ کو دکھاؤں۔ لیکن ذکر کیوں آیا کہ منصور علی خان گلوریفائی کر رہا ہے؟ جی آپریشن شابان شروع ہو گیا ہے، اور آپ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، بلکہ میں آپ کو نا اس کا تھمب نیل دکھاتا ہوں، کیونکہ پتہ چل جاتا ہے مجھے۔ یہ جی تھمب نیل ہے، کسی کو نہ چھوڑنا، فیلڈ مارشل کا گرین سگنل، آپریشن شابان کا آغاز، پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز کی بمباری، خون کا بدلہ خون، ایک بار پھر وہی نہیں جیسے کسی زمانے میں۔ اب ویسے تو چلیں میں نام نہیں لیتا، وہ ایک چینل ہے ٹی وی کے نام سے، اس پر ظاہر ہے کہ سختی کی گئی ہے اور اس نے پاکستانی سیاست پہ بات کرنی چھوڑ دی، لیکن وہ جس طرح کی ہیڈ لائنز وغیرہ لگاتا تھا ایسے ہی ہے بالکل۔ اب یہ پاکستان کے لیم سٹریم میڈیا کا اینکر ہے، لیکن آپ اس کی ذرا تھمب نیل دیکھیں۔ لیکن یہ آپریشن کو گلوریفائی کرنے کا کہیں سے تو ٹاسک ملا ہوگا نا، لیکن اصل کہانی اب میں آپ کو بتاتا ہوں نا۔ آپ ایف سی یا پولیس کے لوگوں کو آپ بھیجتے ہیں نہتا، وہاں ان کو مروا دیتے ہیں، ان کی مدد نہیں کرتے، کچھ اغوا ہو جاتے ہیں، آپ ان کو چھڑوانے کے لیے کچھ نہیں کرتے، پھر ان کی لاشیں پہاڑوں پہ پڑی ہوتی ہیں، آپ وہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے، عام عوام بیچارے جا کے لاشیں اٹھاتے ہیں تو آپ لاشیں چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں نے کل آپ کو کہا تھا یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے وہاں پہ آپریشن کرنے کا، اور آج ہی پھر سو کال لونڈے لپاڑے سے خبریں آ جاتی ہیں جی میں نے خبر دی تھی کہ اب ایکشن ہوگا، اور میں نے آپ کو کل شہباز کی بھی ویڈیو سنائی تھی کہ یہ سب کچھ اسی لیے کیا گیا، ایوری تھنگ از پری پلانڈ، بالکل جیسے 9 مئی کا فالس فلیگ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں کی جاتی ہیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ اگر ان کی، میں پھر وہی بات کرتا ہوں، لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر ان کی نیت ٹھیک ہے تو مہارنگ بلوچ تو اس نے ہتھیار نہیں اٹھائے، اسے رہا کریں نا، اس کے ساتھ مذاکرات کریں، اسے کہیں لوگوں کو تم نے اعتماد دلانا ہے، ہم تمہارے ساتھ بالکل اپ فرنٹ ہوں گے، سچی بات کریں گے، سیدھی بات کریں گے۔ اور میں نے تو یہ لوکل بات کی ہے، عمران خان کو رہا کرو، کیسے پاکستان کے مسائل کا وہ حل نکال سکتا ہے، سب کو پتہ ہے، فوج کو پتہ ہے یہ بات۔ یہ واہیات بیانیہ ہے جی کہ عاصم منیر جو ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان پاکستان کے لیے برا ہے تو میں نے اس کو روکنا ہے، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ یہ اگر فوج کا بیانیہ ہے تو واہیات بیانیہ ہے۔ فوج جانتی ہے، ایک ایک فوجی جانتا ہے، ایک ایک سپاہی جانتا ہے کہ اس ملک کے جو موجودہ مسائل ہیں عمران خان کے بغیر اس کا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ یہ نہیں کہ عمران خان آئنسٹائن ہے، یہ وجہ ہے کہ عمران خان کو عوام کی سپورٹ حاصل ہے، اور عوام کی سپورٹ ہی مسائل کا حل ہوتی ہے۔ تو یہ لٹمس ٹیسٹ ہے، اگر بلوچستان کا مسئلہ جینوئنلی ایسے ہے تو یہ سارے حالات ٹھیک کریں گے، یہ قیدیوں کو رہا کریں گے۔ ایمان مزاری کو فضول میں پکڑا ہے کیونکہ وہ مسنگ پرسنز کے کیس لڑتی ہے، اس کو رہا کرو، ان کے ہسبینڈ کو رہا کرو، مارنگ بلوچ کو رہا کرو، اور سب سے بڑھ کے عمران خان کو رہا کرو، پتہ چل جائے گا تم لوگ سیریس ہو، ورنہ رد الفساد تو فتنہ فساد تو فلاں آپریشن تو
راہ راست اور پتہ نہیں کون کون سے آپریشن کے تم نام رکھتے ہو. اب شبان نام رکھ دو کہ کیا فرق پڑ جائے گا؟ آپریشنوں کے نام بدلنے سے ملک ٹھیک نہیں ہوتا. ملک ٹھیک ہوتا ہے جب ملک میں رول آف لا ہوتا ہے. دیکھیں لنڈن میں ایک زمانے میں گینگز تھے اور کیسے اسکاٹ یارڈ نے اس پہ قابو پایا. نیو یارک میں گینگز پہ کیسے اسکاٹ یارڈ کی مدد لے کے گینگز پہ قابو پایا گیا. رول آف لا یہ چیز ہے جو ایسے لوگوں کو روکنے میں مدد کرتی ہے. فوج بنیادی طور پہ رول آف لا کے خلاف ہے. میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ انفارچونیٹ ریالٹی ہے، لیکن جو ہمارا گارڈ ہے، جو ہمارا چوکیدار ہے، وہ اس ملک کے لیے آٹو امیون ڈیزیز بن چکا ہے. آٹو امیون ڈیزیز وہ ہوتی ہے جو اپنے ہی مدافعانہ نظام کو کھانا شروع کر دیتی ہے، اس کے خلاف لڑنا شروع کر دیتی ہے. پاکستان کا مدافعتی نظام ہے عدالت، رول آف لا، اصل جمہوریت، اصل الیکشن. یہ ہے مدافعتی نظام. اس کو ہمیشہ سے یہ کھا رہے ہیں. یہ پاکستان کے لیے آٹو امیون ڈیزیز بن چکے ہیں. تو اب آپریشن شابان کریں، شوال کریں، ذی الحج کریں، ذکر، جو بھی آپریشن کریں، آپ نام رکھ دیں، اسلامی مہینوں کے نام پہ رکھ دیں، ڈزنٹ میٹر. اصل چیز یہ ہے کہ کیا آپ رول آف لا پاکستان میں لانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے تیار ہیں؟ ورنہ آپ کی لاٹھی ہوگی. تو وہ والے لوگ بھینس بننے کے لیے اگر تیار نہیں ہوں گے یا آپ کی بھینس بننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو یہ لڑائی چلتی رہے گی. اور دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا کی کوئی سٹیٹ بھی لگاتار اپنی عوام سے لڑائی جاری رکھ کے بالآخر جیت نہیں سکتی، آخر میں ہارنا پڑتا ہے. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ آپریشن شابان ایک تو لانچ کیا گیا، اس سارے اس کے بعد یعنی پولیس والوں کو بچایا نہیں گیا. جیسے 9 مئی کو اپنے کور کمانڈر کے گھر کو تنہا چھوڑ دیا گیا، دروازے اندر سے کھلوا دیے گئے اور کہا بھیجو لوگوں کو اندر. اور پھر ایک آگ جو لان میں لگی تھی اس کو کہا جی کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگا دی گئی ہے. آپ لٹرلی دیکھیں اس کے جو بلڈنگ تھوڑی سی باہر سے کالی ہوئی ہے کہ آگ ایکچولی لان میں کچھ لوگوں نے لکڑیاں اور کچھ چیزیں پھینک کے لگائی ہوئی تھی لان میں گھاس کے اوپر. آپ وہ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آپ تک موجود ہیں. اور وہی آگ تھوڑی سی بڑی اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ تھوڑی سی بلڈنگ سامنے سے کالی ہو گئی، تھوڑی جل گئی. کیسے ہوا یہ کہ گھنٹوں تک کوئی وہاں نہیں آیا، کوئی فائر بریگیڈ نہیں آئی. وہی کام انہوں نے بلوچستان میں شروع کیا ہوا ہے کہ جو پکڑا جاتا ہے اس کی مدد نہیں کرتا. اپنے فوجی پکڑے گئے، انہوں نے مدد نہیں کی، چھڑوانے کی کوشش نہیں کی. وہ جو ٹرین ہائی جیک ہوئی تھی آئی تھنک لاسٹ ایئر کی بات ہے شاید، یا ارلی دس ایئر کی، مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں رہا. جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ تھا، تو ٹرین کا نام بھی بھول گیا. بہرحال تو وہ پوری ٹرین ہائی جیک کی دہشت گردوں نے. انہوں نے آپریشن کیا کیا پتا ہے؟ ایک ایک میل دور سے نشانے لے کے دہشت گردوں کو مار رہے ہیں. دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی آپریشن نہیں ہوتا. کیونکہ آپ جب ایک سنائپر سے کسی کو مارتے ہیں تو جو ہاسٹیج ہوتے ہیں نا دہشت گرد، ان کو گولیاں مارنی شروع کر دیتے ہیں فوراً کہ یار یہ تو حملہ ہو گیا ہم پہ، یہ تو نیگوشیٹ کر ہی نہیں رہے. انہوں نے اتنا ان پروفیشنلی وہ چیز ڈیل کی تھی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ تو اللہ نے لوگوں کی جان بچا لی، لوگوں کی زندگیاں تھی، جو بچ گئے، جو مارے گئے وہ مارے گئے. تو اس ٹائم پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ ادارہ جو اس ملک کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، جو خود کو ریاست کہتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ ملک وہی چلا سکتا ہے، وہ اس ٹائم نااہلوں کا ایک جتھا بن چکا ہے. اہلیت ختم ہو چکی ہے. کسی زمانے میں پھر بھی اقتدار تو ہمیشہ تھا ہی، لیکن لڑنے کی اہلیت بھی تھی، اسٹریٹجی بنانے کی اہلیت بھی تھی، کوئی کام کیسے کرنا ہے کچھ نہ کچھ پلاننگ بھی تھی. وہ سب ختم ہو چکا ہے. تو اس ٹائم جو ایمرجنسی ہے وہ پاکستان میں معاشی ایمرجنسی سے زیادہ، تعلیم کی ایمرجنسی سے زیادہ، صحت کی ایمرجنسی سے زیادہ، حالانکہ میں ان کو ٹاپ پرائورٹی سمجھتا ہوں، فوج کے اندر ریفارمز کی ایمرجنسی ہے. یہ ریفارمز نہ ہوئے تو باقی کچھ یہ ہونے ہی نہیں دیں گے. جب تک وہ ریفارمز نہیں ہوتے تو حالات بڑے خراب ہیں میرے پاکستانیوں. ایک اور آپریشن کا سامنا تھا قتیل مجھ کو. میں ایک آپریشن کے پار اترا تو میں نے دیکھا. اب یہ جو صورتحال ہے نا، یہ اسی طرف جا رہی ہے کہ کیاس ہوگا، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، صوبہ آگ میں جلے گا. اور ادھر آزاد کشمیر سے جو آ رہی ہیں، ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے ایک ڈاکٹر کی، اس نے انگلش میں بنائی ہے. وہ کہتا ہے جی کہ 12:30 بجے میرے گھر آ گئی پولیس، اور میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس ٹائم ظاہر ہے کہ آرام کر رہا تھا، سو رہا تھا. اور اتنی انہوں نے بدتمیزی کی، میری بیوی کو انہوں نے ابیوز کیا، ہراس کیا.
اور مطلب اس کی جو کہانی ہے یہ بتاتی ہے کہ اگر آزاد کشمیر میں لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، جو اتنا سینسٹیو علاقہ ہے، تو یہ بلوچستان میں کیا کرتے ہوں گے لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیں، ایک سمپل بات ہے، ایک بچہ دہشت گرد تو نہیں پیدا ہوتا نا، لیکن اگر آپ کسی کے باپ کو لے جائیں اور فری اینڈ فیئر ٹرائل کے بجائے اسے غائب کر کے اس کی لاش پھینک دیں، میرا فوج سے ایک سوال ہے بائی دا وے، آپ لوگ کہتے ہیں جی کہ دہشت گردوں کو ہم غائب کرتے ہیں، ہم عام لوگوں کو نہیں اٹھاتے۔ میرا یہ سوال ہے کہ عدالتیں تو ساری آپ کے کنٹرول میں ہیں، اور 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد تو کوئی جج رہ ہی نہیں گیا انڈیپینڈنٹ، ختم ہو گیا نا انڈیپینڈنٹ جج۔ میرا یہ سوال ہے کہ اب بھی لوگوں کو غائب کیوں کرتے ہیں؟ اب تو کسی بھی جج کے سامنے پیش کرو، اسے سزا دلوا دو، کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ دیکھو نا، پھانسی دلوانی ہے نا دہشت گرد کو، ججوں کے سامنے پیش کر کے پھانسی دلوا دو، رول آف لا تو ہو جائے گا، چلو دکھاوے گا ہی صحیح۔ لیکن اگر ایک بچہ ہے جس نے آنکھ کھولی ہے تو اسے پتا چلا، اس کی ماں اسے بتاتی ہے کہ تمہارے باپ کو فوج اٹھا کے لے گئی تھی، اور جب واپس کیا تو اس کی آنکھیں نکلی ہوئی تھیں، اس کے دانت سارے ٹوٹے ہوئے تھے، ناخن سارے کھینچے ہوئے تھے، اور اس کی مسخ شدہ لاش جو ہے انہوں نے ہیلی کاپٹر سے نیچے پھینک دی تھی۔ وہ بچہ جب یہ نفرت لے کے بڑا ہوگا تو کیا وہ فوج سے محبت کرے گا یا نفرت کرے گا؟ اور جو دہشت گرد تنظیمیں دندناتی پھر رہی ہیں، میں نے اتنی ویڈیوز دیکھی ہیں ان کی چیک پوسٹوں کی، یہاں میں دکھانا نہیں چاہتا کہ ایسے لگے گا کہ گلوریفائی ان کو کیا جا رہا ہے، جو میں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے۔ لیکن آپ نے سوچا ہے کہ وہ کیسے اتنے کامیاب ہیں کہ ان کی گاڑیاں سریعام عوام کی ٹریفک سے گزر رہی ہیں اور کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے، عام عوام ان کے، بلکہ میں نے دیکھا کہ کوئی ان کے ہاتھ پہ ہاتھ پنجہ مار رہا ہے جب وہ گزر رہے ہیں۔ کوئی بھی انسرجنسی اس طرح کی لوکل عوامی سپورٹ کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی۔ دا فیکٹ کہ وہ ابھی تک کامیاب جا رہے ہیں، دا فیکٹ کہ ہزاروں لوگ ہیں، آپ جو 1500 کہتے ہیں وہ نہیں ہے، بہت زیادہ ہیں، دسیوں ہزاروں لوگ ہیں، اب ایسے نظر آتا ہے اس میں، اور بات آپ کے، وہ کہتے ہیں نا گل وسوں باہر ہو گئی، آپ کے بس سے باہر ہو گئی ہے بات۔ تو اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ آپ تسلیم کر لیں کہ پاکستانی فوج ناکام ہو گئی ہے امن لانے میں۔ اب ہم سیاستدانوں کو کہتے ہیں کہ آپ کوشش کر لیں، لیکن اگر سیاستدانوں کی نہ بنی تو ہم ایز اے لائن آف ڈیفینس ضرور وہاں کھڑے ہوں گے، لیکن کام اب سیاستدانوں کو کرنا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، ملک میں ایک استحکام کی فضا بنے، تب جا کے اس طرح کے آپریشن اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ فوج نے خود طے کرنا ہے کہ ہمیں ایک اور چورن بیچنا ہے یا واقعی پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔